बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात शशम के अज़ीज़ तलबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी इस किताब के 6 असबाक की तकमील कर चुके हैं। आज हम अपनी किताब के 7वें सबक की जानिब बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि जैसे जैसे आपको काम वीडियोस में दिया जा रहा है वैसे वैसे आप अभी तक तसलसल के साथ करते आ रहे होंगे और आगे भी ये सिलसिला आप बरकरार रखेंगे। बेटा आज हम 7वें सबक का आगाज़ कर रहे हैं जिसका उन्वान है यौम आज़ादी। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 28 पर सबक मौजूद है यौम आज़ादी, लिहाजा सफ़ा नंबर 28 देखिए। शाबाश। जी बेटा, सफ़ा नंबर 28 उन्वान यौम आज़ादी इस वक्त आपकी निगाहों के सामने है। अपनी अपनी किताब खोल लीजिए। शाबाश। आज हम सबक की बुलंद ख़्वानी कर रहे हैं। पेंसिल भी पास रखिए, जैसे कि हमेशा आपको हिदायत दी जाती है पेंसिल पास होनी चाहिए ताकि सबक के जितने भी मंदरजात हैं वो आप साथ साथ नोट करते चले जाएं। बेटे सबक के उन्वान से ही आप पर वाज़ेह हो गया होगा कि ये सबक किस मौजू से मुताल्लिक़ है। जी हाँ, आपकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है। 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी होता है जिसे हर साल हम बड़े जोश व खरोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ पूरा मुल्क, पूरी मिल्लत मिल के मनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये वतन अता फ़रमाया, ये पाक वतन, ये अज़ीज़ अज़जान वतन। अल्लाह इसको हमेशा सलामत कायम व दायम रखे, आमीन। बेटा सबसे पहले तो आप उन्वान पे गौर कीजिए। उन्वान है यौम आज़ादी। यौम आज़ादी का मतलब क्या है? यौम आज़ादी का मतलब है आज़ादी का दिन। आज़ादी का दिन। यौम का मतलब होता है दिन। आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको दरख्वास्त लिखवाई थी, उसके ज़ेल में ये लफ्ज़ गुज़रा था यौम। यौम यानी कि दिन, इसकी जमा होती है अय्याम। ठीक है, बुलंद ख़्वानी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। ये 14 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। ये 14 अगस्त सन 1947। आगे आपको एक छोटा सा हमज़ा नज़र आ रहा है बेटा, अगर आप गौर करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईस्वी। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ईस्वी। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 2 तर्ज़ की तारीख़ें, 2 तरह की तारीख़ें राइज हैं। एक को ईस्वी तारीख़ कहा जाता है और एक को हिजरी तारीख़ कहा जाता है। ये जो आपको छोटा सा हमज़ा नज़र आ रहा है ये दरअसल हमज़ा की अलामत नहीं है बल्कि ये आइन की अलामत है। उर्दू में ईस्वी जब भी लिखा जाता है आइन से लिखा जाता है, तो यहाँ जब भी ये छोटा सा हमज़ा बनाया जाता है इससे मुराद वही सने ईस्वी होता है, यानी ईसाइयों का तरतीब दिया गया साल। ठीक है बेटा, बाकी तफसीलात इंशाअल्लाह आपको बता दी जाएंगी वक्त के साथ साथ। ये यानी हमारा ये मुल्क अगस्त की 14 तारीख़ को वजूद में आया था और साल था गुज़िश्ता सदी का 47वां साल। गुज़िश्ता सदी का 47वां साल, यानी आज से तकरीबन 73 बरस पहले पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह वजूद में आए 73 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इस दिन को हम यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं, यानी 14 अगस्त के दिन को हम यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। ये हमारा कौमी त्यौहार है। ये हमारा कौमी त्यौहार है। किसी खुशी के मुबारक दिन को त्यौहार कहते हैं। किसी खुशी के मुबारक दिन को
تہوار کہتے ہیں۔ بیٹا ایک ہی لفظ دو طرح آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، تہوار اور تہوار دونوں طرح آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ غور کریں گے، لیکن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ دراصل دونوں طرز پر لکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ پر واضح ہو جائے کہ اس لفظ کو تہوار کے طور پر بولنا لکھنا استعمال کرنا وہ بھی درست ہے، اور تہوار کے طور پر بولنا لکھنا بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ یوم آزادی پر پورے ملک میں عام کاروبار بند رہتا ہے، یعنی عام طور پر چھٹی ہوتی ہے، اسکولوں کالجوں اور دفتروں میں چھٹی ہوتی ہے، سب لوگ مل کر خوشی مناتے ہیں۔ دنیا کی سبھی قومیں اپنے طور پر اپنے قومی دن کو تہوار کے طور پر شاندار طریقے سے مناتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، دنیا کا ہر ملک، ہر قوم، ہر وطن اپنے اپنے یوم آزادی کو یاد رکھتے ہیں، اس کو مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بھی اپنے وطن کے قومی دن کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ جوش و خروش کے ساتھ یعنی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، اس لیے کہ یہ دن بڑا تاریخ ساز ہے۔ یہ دن بڑا تاریخ ساز ہے۔ تاریخ ساز کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ تاریخ کا مطلب تو آپ جانتے ہوں گے، ساز کسے کہتے ہیں؟ ساز کا لفظ جب بھی کسی چیز کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ بنانے والے کے معنی میں استعمال ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا گھڑی ساز۔ گھڑی ساز کا مطلب کیا ہے؟ گھڑی بنانے والا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کتاب ساز یعنی کتاب بنانے والا، تاریخ ساز یعنی تاریخ بنانے والا۔ یہ دن بڑا تاریخی ہے، بڑا تاریخ ساز دن ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس دن کے ساتھ ہماری بہت بڑی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے لیے آزادی کا پیغام اور پاکستان کا تحفہ لے کر آیا تھا۔ یہ کون بیٹا؟ یہ دن، ٹھیک ہے، یہ 14 اگست کا دن ہمارے لیے آزادی کا پیغام اور پاکستان کا تحفہ لے کر آیا تھا۔ ہر سال 14 اگست ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لاتا ہے۔ یوم آزادی کے جشن کو منانے کی تیاریاں کئی روز پہلے شروع کر دی جاتی ہیں۔ کہیں لوگ جھنڈیاں بنا رہے ہیں تو کہیں قومی پرچم تیار کیے جا رہے ہیں۔ بیٹا لفظ گزرا ہے جشن۔ جشن کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی خوشی کی تقریب کو جشن کہا جاتا ہے۔ جب لوگ آپس میں مل کر خوشیاں مناتے ہیں، اس خوشی کی تقریب کو جشن کہا جاتا ہے۔ خوشی کی تقریب، جب کئی لوگ مل کر خوشی مناتے ہیں کسی خاص موقع کی تو اس کو جشن کہا جاتا ہے۔ کہیں لوگ جھنڈیاں بنا رہے ہیں تو کہیں قومی پرچم تیار کیے جا رہے ہیں۔ عمارتوں پر روشنی کی خاطر برقی قمقمے لٹکائے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا عمارتوں پر روشنیوں کی جھالریں لٹکائی گئی ہوتی ہیں۔ دراصل قمقمہ کسے کہا جاتا ہے؟ قمقمہ کہا جاتا ہے بلب۔ قمقمہ کسے کہا جاتا ہے؟ بلب۔ اور برقی برق سے ہے، برق بجلی کو کہا جاتا ہے۔ برق بجلی کو کہا جاتا ہے، برقی قمقمہ یعنی بجلی کے بلب، بجلی کے بلب، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں اس کو قمقمہ کے طور پر نوٹ کر لیتے ہیں، بلب، ٹھیک ہے بیٹا۔ قمقمہ پرانی اردو میں بلب کو کہا جاتا تھا۔ شہر ہو یا گاؤں، آزادی منانے کے لیے ہر جگہ بھرپور گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے۔ گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے یعنی رونق اور ہلچل شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ گہما گہمی یعنی کہ رونق، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، سب جگہ ایک ہی انداز کا جوش ہوتا ہے۔ سب جگہ ایک ہی انداز کا جوش ہوتا ہے۔ 14 اگست کی صبح پاکستان بھر میں لاکھوں لوگ نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں اور وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں
مانگی جاتی ہیں۔ نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں، یعنی نفلی نمازیں ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آزادی کی تقریبات کا آغاز پارلیمنٹ ہاؤس کی خوبصورت عمارت سے ہوتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، آپ جانتے ہیں بیٹا کہ پاکستان کا دارالحکومت کیا ہے؟ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد شہر ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ وہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس کی ایک بہت بڑی اور بڑی خوبصورت عمارت ہے، جہاں پر ہمارے وطن عزیز کے وزیر اعظم اور صدر اور دوسرے وزراء صاحبان تشریف رکھتے ہیں، ملکی معاملات سنبھالتے ہیں۔ اس عمارت کو پارلیمنٹ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اس پارلیمنٹ ہاؤس سے 14 اگست کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 29 کی جانب بیٹا۔ صفحہ نمبر 29 کا پہلا پیراگراف آپ کے سامنے ہے۔ اس کے سبزہ زار میں وزیر اعظم پاکستان قومی پرچم لہراتے ہیں۔ سبزہ زار کسے کہتے ہیں بیٹا؟ اس کے سبزہ زار میں یعنی اس کے باغیچے میں، سبزہ زار کہتے ہیں باغیچے کو۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے باغ میں قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قومی ترانے کی دھن پیش کی جاتی ہے، یعنی قومی ترانے کا میوزک پیش کیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک اور نعت خوانی کے بعد وزیر اعظم قوم سے خطاب کرتے ہیں یعنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں۔ اس کے بعد زرق برق لباس پہنے ننھے منھے بچے قومی نغمے اور ٹیبلو پیش کرتے ہیں۔ زرق برق لباس پہنے، زرق برق کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ زرق برق کا مطلب ہے رنگ برنگے۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چلے جائیں بیٹا اپنی اپنی کتاب پر، اسی طرز پر حاشیہ بناتے چلے جائیں تاکہ جب آپ الفاظ کے معنی تحریر کرنے لگیں تو آپ کے پاس الفاظ کے معنی موجود ہوں۔ جی، زرق برق لباس میں ننھے منھے بچے قومی نغمے اور ٹیبلو پیش کرتے ہیں۔ یہ پوری تقریب ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی جاتی ہے، یعنی لائیو۔ براہ راست کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ لائیو دکھائی جاتی ہے، بغیر کسی واسطے کے دکھائی جاتی ہے۔ ریڈیو پر اس تقریب کا آنکھوں دیکھا حال نشر کیا جاتا ہے۔ آنکھوں دیکھا حال یعنی جو کچھ دیکھا جاتا ہے اسے بیان کیا جاتا ہے۔ نشر کرنا، نشر کرنا کسے کہتے ہیں؟ نشر کرنا کہتے ہیں پیش کرنے کو، یا پھر عام کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پیش کرنا، عوام کے سامنے رکھنا، لوگوں کے سامنے رکھنا۔ ناشتہ کر کے بچے بوڑھے اور جوان سبھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اس تقریب کو بڑے شوق سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہوئی ہماری آج کی بلند خوانی۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمیشہ کی طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بلند خوانی کے ساتھ ساتھ ایک کام کی تکمیل کرتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ جی ہاں بیٹا، آپ کو اب تک اندازہ ہو چکا ہوگا۔ جی ہاں، آپ آج کے سبق کا سرے ورق بنائیں گے۔ سبق یوم آزادی کا سرے ورق آپ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ عنوان کے مطابق کوئی خوبصورت سی ڈرائنگ بھی بنائیے گا۔ پاکستان کا جھنڈا آپ بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کی کسی قومی عمارت کی کوئی تصویر وغیرہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، یا کوئی تصویر آپ اپنی کاپی میں چسپاں بھی کر سکتے ہیں، چپکا بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ مزید بلند خوانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔